बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नजर आरूफ करते हैं खबरों का। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुदीप हुसैन की खबर के मुताबिक वापडा अस्पताल सक्खर में जदीद तिबी सहूलियात का इफ्तिताह, डिजिटल एक्सरे डेवलपर, अल्ट्रासाउंड मशीन और एम्बुलेंस अवाम के नाम। सक्खर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा के अस्पताल सक्खर में मरीजों को जदीद और मेयारी तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए अहम पेशरफ्त करते हुए डिजिटल एक्सरे डेवलपर सिस्टम, अल्ट्रासाउंड मशीन और नई एम्बुलेंस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO सेप्को सक्खर एजाज अहमद चन्ना थे, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इन जदीद तिबी सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वापडा अस्पताल सक्खर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आशिक हुसैन डोमकी, खलील अहमद डोमकी, शुजात हुसैन गमरू और यूनियन के अरकान समेत अस्पताल के डॉक्टर्स, अफसरान और दीगर अमला भी मौजूद था। मीडिया से खिताब करते हुए एजाज अहमद चन्ना ने कहा कि इदारे के मुलाजमीन और उनके अहले खाना को मेयारी तिबी सहूलियात की फराहमी सबको की अवलीन तरजीहात में शामिल है। जदीद डिजिटल एक्सरे और डेवलपर अल्ट्रासाउंड मशीन की तनसीब से तशखीसी अमल मज़ीद तेज़, मौसर और दुरुस्त होगा, जबकि नई एम्बुलेंस किसी भी हंगामी सूरत हाल में मरीजों को बर वक्त तिबी इमदाद की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगी। सहूलियात की फराहमी से वापडा अस्पताल सक्खर की तिबी खिदमात में नुमाया बेहतरी आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलत मैसर होगी। इस मौके पर यूनियन के रहनुमा खलील अहमद डोमकी, शुजात हुसैन गमरू ने CCO का शुक्र अदा किया और अपील की कि अस्पताल में बेड की कमी है, लिहाजा बेड बताइए, जिस पर डॉक्टर आयशा हुसैन डोमकी ने जदीद आलात, तिब्बी आलात और एम्बुलेंस की फराहमी पर सबको इंतजाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये इकदाम अस्पताल की तशखीस और इलाज मुआवजे की सलाहियत में इजाफे का बायस बनेगा, जिससे मरीजों को फौरी और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। जबकि बेड के हवाले से कहा कि पहले से 20 बेड हैं और बेड बढ़ाने में हमें बिल्डिंग के मंजिल और बनवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से मजीद बेड नहीं बढ़ा रहे। शामिल करते हैं भावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक स्मोक के हाथ में और आवाम को साफ माहौल की फराहमी के लिए अहम इकदाम। भावल नगर में वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने एंटी स्मोक गन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भून ने इस मौके पर कहा कि पंजाब हुकूमत शहरियों को साफ, सेहतमंद और महफूज माहौल फराहम करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। एंटी स्मोक गन के ज़रिए शहर में फ़िज़ाई आलूदगी और गर्दो गुबार को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे शहरियों को बेहतर फ़िज़ाई मेयार मैसर आएगा। उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी और हीट वेव के दौरान ये इक़दाम अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। ज़िला इंतज़ामिया बहावल नगर वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बना रही है और शहर में माहौल दोस्त इक़दाम का सिलसिला जारी रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि एंटी स्मोक गन को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, ताकि गर्दो गुबार और आलूदगी में वाज़ह कमी लाई जा सके। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि वो सफाई सुथराई और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में ज़िला इंतज़ामिया का साथ दें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में बिल्डिंग कन्वर्जिंग फीस रिकवरी में साहिवाल डिवीजन में नुमाया कामयाबी। कमिश्नर डॉक्टर आसफ तोफैल ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टीम को शील्ड से नवाज दिया। साहिवाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साहिवाल माली साल 2025-26 के दौरान बिल्डिंग कन्वर्जिंग फीस कीमत में 34 करोड़ रुपये, ज़िला कौंसल साहिवाल ने 17 करोड़, म्यूनसिपल कमेटी उकाड़ा ने 10 करोड़ 13,33,000 रुपये, ज़िला कौंसल उकाड़ा ने 12 करोड़ 84,83,000 रुपये से ज़ायद, म्यूनसिपल कमेटी बागपतन ने 6 करोड़ 86,000 रुपये से ज़ायद, जबकि डिस्ट्रिक्ट बागपतन 75,000 रुपये से ज़ायद की रिकवरी की। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसफ तोफैल ने बिल्डिंग कन्वर्जिंग फीस की रिकवरी में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसल और म्यूनसिपल कमेटीज़ के अफसरान और अहलकारों में तारीफ़ी शील्ड्स तकसीम की। इस मौके पर चीफ ऑफिसर शेख इशफाक अहमद समेत ज़िला कौंसल्स और म्यूनसिपल कमेटीज़ के अफसरान एहलकारवान भी मौजूद थे। कमिश्नर डॉक्टर आसफ तोफैल ने कहा, सरकारी महसूलात की बर वक्त और मौसर वसूली बल्दियाती इदारों की माली खुदमुख्तारी और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए नागुज़र है। उन्होंने बिल्डिंग कन्वर्जिंग फीस की रिकवरी में हासिल होने वाले नताइज को दराजाती टीम वर्क, मौसर मॉनिटरिंग, मेहनत का समर करार देते हुए मुतल्लिका अफसरान एहलकारों की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि महसूलात की वसूली में बेहतरी से तरक्याती सरगर्मियों और अवामी खिदमात के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कमिश्नर ने हिदायत की कि रिकवरी के अमल में शफाफियत, कानून की पासदारी और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, ताकि अवामी एतमाद में इजाफा हो और सरकारी वसाइल में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। इलाहाबाद से खबर शामिल करते ज़िम्मेदार मौजा गोट हयात राना मोहम्मद इलियास से सिटी सदर इलाहाबाद पीपल्स पार्टी AD भट्टी और सैयद असगर अली शाह की मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात पर तबादला हयात। इलाहाबाद मौजा गोट हयात के मरूज समाजी सियासी रहनुमा राना मोहम्मद इलियास से इनके डेरे पर सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलाहाबाद AD भट्टी और सहाफ़ी सैयद असगर अली शाह ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इलाके की सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर राना मोहम्मद इलियास ने गुफ्तगू करते हुए
آئندہ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے موضع گوٹ حیات کے کونسلر کے امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رکن قومی اسمبلی مختوم سید مرتضیٰ محمود اور رکن صوبائی اسمبلی قاضی احمد سعید کی سرپرستی میں الیکشن لڑیں گے۔ رانا محمد الیاس کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ عوامی خدمت، فلاح و بہبود اور علاقے کی ترقی کو اپنی سیاست کا محور بنایا ہے۔ اہل علاقہ کے دکھ سکھ میں شریک رہنا ان کی اولین ترجیح رہی اور انہیں یقین ہے کہ عوام اپنی محبت، اعتماد اور خدمت کے اعتراف میں آئندہ بلدیاتی انتخابات میں انہیں کامیاب کرائیں گے۔ ملاقات خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں باہمی روابط کے فروغ، عوامی خدمت کے عزم اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ الہ آباد سابق بلدیاتی نمائندوں کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ الہ آباد سابق چیئرمین یونین کونسل الہ آباد بلال مصطفیٰ خان، سابق وائس چیئرمین یونین کونسل گوکا جام ایاز احمد لاڑ اور سابق وائس چیئرمین یونین کونسل الہ آباد جام خورشید احمد کے درمیان ایک ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی، علاقائی ترقی، عوامی مسائل اور دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سابق کونسلر ملک محمد اسلم کھچی، طارق ملک، ملک محمد خالد مسن، محمد اجمل عباسی، جام احمد جمال، حمزہ حسین سمیت دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھی۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ باہمی مشاورت اور اتفاق اتحاد کے ذریعے عوامی خدمت اور علاقے کی ترقی کے لیے اپنی مثبت کاوشیں جاری رکھیں گے۔ رحیم یار خان کے چڑیا گھر کی رونقیں پوری طرح بحال ہو گئی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے چڑیا گھر میں صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات، خوبصورت زینو و آرائش اور نئے جانوروں پرندوں کی آمد کے بعد یہ مقام ایک بار پھر شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ خوبصورت ماحول اور جدید انفراسٹرکچر چڑیا گھر کو سیاحت کے لیے آنے والے سیاحوں کے لیے مزید پرکشش اور وسیع پیمانے پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ سرسبز شاداب سایہ دار درختوں اور خوبصورت پودوں کے ساتھ ساتھ زائرین کے چلنے کے لیے جدید ٹفٹل سے بنی شاندار واک ویز روڈز تعمیر کی گئی ہیں، جس سے چڑیا گھر کا منظر انتہائی دلکش دکھائی دیتا ہے۔ جانوروں اور پرندوں کی موجودگی اس وقت چڑیا گھر میں مختلف نسل کے نایاب اور خوبصورت مور تیز رفتار ہرن اور نیل گائے، بچوں کی پسندیدہ شرارتی بندر اور دیگر کئی اقسام کے جانور اور پرندے موجود ہیں، جو آنے والے خصوصاً بچوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں اور فیملیز کے لیے بہترین تفریح گاہ میں چڑیا گھر کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد رحیم یار خان شہر اور گردنواں کے دیگر علاقوں سے فیملیز، طلباء، بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد یہاں کا رخ کر رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جگہ روزمرہ کی مصروفیات سے ہٹ کر پرسکون اور معیاری تفریح فراہم کرنے کے لیے ایک بہترین اور زیرو ٹینشن تفریحی مقام بن چکی ہے۔ اس موقع پر چڑیا گھر کے وائلڈ لائف آفیسر، دیگر عملے اور سیکیورٹی پر مامور ASI نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چڑیا گھر میں موجود تمام جانوروں اور پرندوں کی صحت اور دیکھ بھال کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ صفائی کے نظام کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے والے شہریوں کی سہولت کے لیے پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے بہترین بینچز اور سائے کا انتظام کیا گیا ہے، تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انتظامیہ نے عزم کا اظہار کیا کہ چڑیا گھر کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ مقامی سیاحت کو مزید فروغ مل سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ٹریفک پولیس کا ہلال احمر ریڈ کریسنٹ میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد۔ چیف ٹریفک آفیسر کائنات اظہر خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ITPFM 92.4 عائشہ جمیل، ایجوکیشن ونگ اور ہلال احمر کے افسران نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار کے دوران ایجوکیشن ونگ نے شرکاء کو ٹریفک قوانین کی پابندی، محفوظ ڈرائیونگ، سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کے استعمال، تیز رفتار، پیدل چلنے والوں کے حقوق اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے اجتناب کے حوالے سے آگاہ کیا۔ چیف ٹریفک آفیسر کائنات اظہر خان نے کہا، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ صرف اپنی بلکہ دیگر شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس دوران ٹریفک قوانین کے متعلق سوال جواب کا بھی سیشن منعقد کیا گیا۔ درست جوابات دینے والے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ تقریب کے اختتام پر ٹریفک پولیس اور ہلال احمر کے افسران کے درمیان اعزازی شیلڈز کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ چیئرمین بورڈ ساہیوال فیصل اعجاز کا موتی شعبہ جات کا دورہ، عوام دوست اور شفاف نظام پر زور۔ ساہیوال محمد ارشد بتی، ڈسٹرکٹ رپورٹر، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ساہیوال کے نو تعینات چیئرمین فیصل اعجاز نے بورڈ کے موتی شعبہ جات کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر رانا نوید عظمت اور سیکرٹری بورڈ اسسٹنٹ کمشنر جنرل غلام حسین بٹی بھی موجود تھے۔ چیئرمین نے ون ونڈو آپریشن، کمپیوٹر، میٹرک، انٹرمیڈیٹ رجسٹریشن، ایڈمن، سیکریسی اور CSO برانچز کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران سے ہر شعبے کی کارکردگی، جاری امور، طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ لی۔ اس موقع پر چیئرمین فیصل اعجاز نے کہا، بورڈ میں شفافیت، میرٹ، بروقت خدمات کی فراہمی اور
عوامی سہولت کو اولین ترجیح دی جائے۔ انہوں نے افسران اور ملازمین کو ہدایت کی ہے کہ طلباء اور سائرین کے مسائل ہوش اسلوبی سے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں، دفتری نظم و ضبط کو برقرار رکھا جائے اور ہر آنے والے فرد کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیشہ ورانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور مؤثر انتظامی اصلاحات کے ذریعے بورڈ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ امتحانی اور انتظامی نظام کو زیادہ شفاف، مؤثر اور طلباء دوست بنایا جائے۔ کنٹرول امتحانات ڈاکٹر رانا نوید عظمت اور سیکرٹری بورڈ اسسٹنٹ کمشنر جنرل غلام حسین بٹی نے چیئرمین کو ادارے کی بہترین انتظامی اصلاحات اور عوامی خدمات کے معیار کو مزید بلند کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ یہ دنیا عجیب شور و غوغا کا نام ہے جہاں ہر انسان سکون کا متلاشی ہے۔ کوئی دولت کے انبار لگا کر سکون تلاش کرتا ہے، کوئی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر قلبی اطمینان ڈھونڈتا ہے، کوئی اقتدار اور منصب کے ذریعے اپنے دل کی بے چینی مٹاتا ہے، مگر تاریخ انسانی گواہ ہے کہ جن لوگوں نے سکون کو مال و دولت، شہرت اور دنیا کی رنگینیوں میں تلاش کیا وہ آخرکار خالی ہاتھ رہ گئے اور ان کے دلوں میں ویرانیاں ختم نہ ہوئیں، ان کے سینوں کا اضطراب کم نہ ہوا اور ان کی روح کی پیاس نہ بجھی۔ سوال یہ ہے کہ پھر سکون کہاں ہے؟ ہمارا نمائندہ خصوصی لڑکا بابر کی رپورٹ کے مطابق دل کی بے قراری کا علاج کیا ہے اور روح کی ویرانی کیسے آباد ہوتی ہے؟ ہاں، قرآن مجید اس سوال کا ایسا جواب دیتا ہے جو قیامت تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ان حالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگرد رشید حاجی نثار احمد شفیق نے درس قرآن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ سکون کا خزانہ صرف اور صرف اللہ سے تعلق میں پوشیدہ ہے۔ جو دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے، دنیا کے طوفان بھی اسے بے سکون نہیں کر سکتے، اور دل اپنے رب سے کٹ جاتا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں بھی اسے سکون نہیں دے سکتی۔ آج انسان کے پاس جدید ترین گاڑیاں ہیں، عالیشان مکانات ہیں، آسائش کے بے شمار سامان ہیں، لیکن اس کے باوجود بے چینی، ڈپریشن، خودکشی اور ذہنی امراض میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے خالق سے تعلق کمزور کر لیا ہے۔ سوچئے، زمین کا ایک کمزور انسان اور کائنات کا رب جسے یاد کرے، اس سے بڑی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہمارے گھر، ہماری جائیدادیں، ہماری مصروفیات، ہمارے دوست، سب کچھ ہم سے چھوٹ جائے گا۔ قبر میں نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ منصب۔ وہاں اگر کوئی چیز ہمارے لیے روشنی بنے گی تو اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہماری دنیا آخرت سنوار۔ بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے بختیار آباد کے قریب قومی شاہراہ پر ایک افسوسناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جہاں کوئٹہ سے ساہیوال جانے والی ایک کار ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ اتنا شدید تھا کہ کار میں سوار کھینا بی بی اور ان کے بیٹے عبدالحادی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ 5 بچوں سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق پنجاب کے شہر ساہیوال کے ایک ہی خاندان سے ہے جو کوئٹہ سے اپنے آبائی شہر واپس جا رہے تھے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس کی ٹیمیں جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد ٹریکٹر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے، جبکہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ قومی شاہراہ پر پیش آنے والے اس المناک حادثے نے ایک ہی خاندان کو شدید صدمے سے دو چار کر دیا ہے، جبکہ متعلقہ ادارے حادثے کی مکمل تحقیقات میں مصروف ہیں۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور ڈویژن محمد جمیل گوری کا تحصیل چشتیاں ہارون آباد کا دورہ۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاولپور ڈویژن محمد جمیل گوری نے تحصیل چشتیاں ہارون آباد کا دورہ کیا۔ تحصیل چشتیاں میں چک نمبر 51 فتح 95 96 فتح 100 فتح اور تحصیل ہارون آباد میں چک نمبر 44 3R 57/4R اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع بہاول نگر مہر طارق حسین کے ہمراہ کیا۔ اس کے مختلف کھیتوں کا معائنہ کیا۔ پیسٹ اسکاؤٹنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈ سٹاف کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کپاس کے کھیتوں کے معائنے کے دوران کاشتکاروں سے کپاس کی فی ایکڑ اچھی پیداوار کے اصول کے لیے تفصیلی گفتگو کی گئی اور کہا کہ ضلع بہاول نگر میں اس وقت الحمدللہ کپاس کی صورتحال نہایت تسلی بخش ہے، تاہم سفید مکھی اور سبز تیلا کا حملہ مشاہدے میں آ رہا ہے، لہٰذا تمام کاشتکاروں سے گزارش ہے وہ اپنے کھیتوں کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور جڑی بوٹیوں اور نقصان دہ کیڑوں کا بروقت تدارک یقینی بنائیں۔ کھادوں کا متوازن استعمال کریں، نائٹروجنی کھاد کے اضافی استعمال سے گریز کریں۔ شدید گرمی ہیٹ ویو کے دوران فصل کی ہلکی آباشی کریں اور پوٹاشیم نائٹریٹ 2% یا امینو ایسڈ کا سپرے کریں۔ بعد ازاں چشتیہ میں KB کے زیر اہتمام کپاس کے حوالے سے زرعی اسٹاف کی تربیتی ورکشاپ کی شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان میں کپاس ایک زرعی فصل نہیں بلکہ ایک صنعتی انجن ہے، لہٰذا افسران اور فیلڈ اسٹاف کاشتکاروں کی بروقت رہنمائی کو یقینی بنائیں تاکہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کو یقینی بنایا جا سکے۔
بہاول نگر سے ایک خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن کے مطابق سموگ کے ہاتھ میں عوام کو صاف ماحول کی فراہمی کے لیے اہم اقدام بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اینٹی سموک گن کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے اس موقع پر کہا، پنجاب حکومت شہریوں کو صاف، صحت مند اور محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ اینٹی سموک گن کے ذریعے شہر میں فضائی آلودگی اور گرد و غبار کو کم کرنے میں مدد ملے گی، جس سے شہریوں کو بہتر فضائی معیار میسر آئے گا۔ انہوں نے کہا، شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے دوران یہ اقدام عوامی صحت کے لیے تحفظ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ضلع انتظامیہ بہاول نگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر عمل درآمد کو یقینی بنا رہی ہے اور شہر میں ماحول دوست اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ اینٹی سموک گن کو شہر کے مختلف علاقوں میں مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے تاکہ گرد و غبار اور آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صفائی ستھرائی اور ماحول کے تحفظ میں ضلع انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سٹی رپورٹر ساہیوال شیخ محمد نعیم سے۔ آر پی او محمد ایاز سلیم نے ڈی پی او کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کریں اور جرائم کی روک تھام، شہریوں کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کو مزید مؤثر بنائیں۔ وہ یہاں سیف سٹی ساہیوال کے دورے کے دوران سیف سٹی کے آپریشنل امور، مجموعی کارکردگی اور جدید مانیٹرنگ سسٹم کا تفصیلی جائزہ لینے کے موقع پر افسران کو ہدایت دے رہے تھے۔ دورے کے دوران آر پی او محمد ایاز سلیم نے سیف سٹی میں نصب نئے کیمروں، تھانہ جات کی کوریج اور مختلف مقامات کی لوکیشن مانیٹرنگ کا معائنہ کیا۔ سیف سٹی کے افسران نے انہیں جدید سرویلنس سسٹم، مانیٹرنگ میکانزم اور پولیسنگ میں ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو، ڈی پی او پاک پتن جاوید چدر اور ڈی پی او اوکاڑا ڈاکٹر اسد ملہی بھی موجود تھے۔ لاہور سے رپورٹ کریں بیورو چیف لاہور امجد خاشمی۔ لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن کی جانب سے اسکریننگ کے دوران کولمبو جانے والے مسافر کے پاسپورٹ پر جعلی مہریں پکڑی گئی۔ مسافر سہراب خان بذریعہ سری لنکن پرواز کولمبو جا رہا تھا۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافر کو مشکوک پایا گیا۔ مزید تفتیش ملزم کے پاکستانی پاسپورٹ پر جعلی امیگریشن کی اسٹیمپ پکڑی گئی۔ مزید کارروائی کے لیے ملزم کو انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل لاہور کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری کارروائی میں ایف آئی اے گجرانوالہ کو مطلوب ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت عبد الوکیل خان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم بذریعہ فلائٹ دبئی سے لاہور ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ امیگریشن چیکنگ کے دوران ملزم کا نام PNIL لسٹ میں موجود پایا گیا۔ ملزم ایف آئی اے گجرانوالہ کو سال 2025 سے مطلوب تھا، جسے قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اقوام کے حوالے کر دیا گیا۔ وزیر آباد جی ٹی روڈ پر میتلا فلور میل کے قریب ٹرک اور آٹو رکشہ کے درمیان ہونے والے خوفناک ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو ضروری کارروائی کے بعد سول اسپتال وزیر آباد منتقل کر دیا۔ متوفی کی شناخت کرامت علی کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ پولیس تھانہ صدر وزیر آباد نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق کرامت علی کی موت سر پر چوٹ لگنے کے باعث واقع ہوئی ہے، جبکہ حادثے کی اصل وجوہات کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔